करप्शन और नाअहली में घिरे नवाज शरीफ की सियासी मफाहमत की कोशिशें दौरे इक़्तिदार में नजर न आने वाले नजरियाती बनने लगे। मफाहमत के बादशाह जरदारी ने चौथा इनकार कर दिया। इलेक्शन बिल पर तमाम पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या अब अदालत में चैलेंज होंगे? और बोस्निया का कसाई अपने अंजाम को पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। चौथी बार पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात और मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द किया। ना ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मिलने को तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के जमहूरियत पसंद दावों की नफ़ी पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मियां नवाज शरीफ मफाद परस्त और जमहूरियत के खिलाफ साजिशी टोले का हिस्सा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी में यह फैसला पत्थर पर लकीर की तरह लिख लिया गया है कि अभी मुस्लिम लीग नून के साथ मफाहमत का वक्त नहीं है। तो आखिर क्यों नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से मिलने को इतने बेताब हैं? इंतखाबात का बिल 2017 का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात ने अपोजिशन को शिकस्त दे दी, लेकिन कानून को चैलेंज करने वाली 9 दरखास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएंगी। क्या पार्लियामेंट के फैसले बालातर हैं? बजाय इसके कि सियासी मसाइल के हल असम्बलियों में तलाश हों, अदालती फैसलों पर इन्हिसार का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। और 27 सितंबर को वज़ीर ख़जाना इसाक डार पर आमदनी से ज़ायद असासों के केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई। 4 नवंबर को वो लंदन में दिल के बीमारी के बायस एक हस्पताल में, 20 नवंबर को इसाक डार ने अपनी वजारती जिम्मेदारियों से छुट्टी मांगी और 21 नवंबर को अदालत ने डार साहब को मफरूर करार दिया। अभी तक इत्तलात ये थी कि पार्टी सरबराह नवाज शरीफ समेत तमाम काबीना इस हक में थी कि इसाक डार इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा तो नहीं, लेकिन छुट्टी मिल गई। अब सवाल यह है कि जब सीपेक पर चीन के साथ अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं और तिजारती खसारे पर काबू पाने के लिए जल्द इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, तो इतनी देर क्यों लगी? व्हाट्सएप के ज़रिए काम करने वाले इसाक डार की जगह कौन कौन मुशीर होते हैं? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। पीटीआई से कोई गिला नहीं है, क्योंकि पीटीआई के करीब से भी जमहूरियत नहीं गुजरी। पीपल्स पार्टी ने जो कल इस कानून को जो सपोर्ट किया है आमरों के, उससे बड़ी तकलीफ। पिछले 30 इयर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाले तो हर जो जमहूरियत के खिलाफ साजिश हुआ है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब शामिल हुआ है। नवाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी की तरफ मफाहमत की बार बार कोशिशों और जवाबन इनकार पर बात करते हैं सियासी तज्ज़ियेकार और एंकर पर्सन मुर्तज़ा सोलंकी साहब से। मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया वक्त देने का। पहला सवाल, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब से क्यों मिलना चाहते हैं? किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं? बार बार उनको इनकारी का सामना करना पड़ता है। जी, फौरी तौर पर जो मसाइल हैं वो तो ये हैं कि एक आइनी तरमीम होनी है आइन के आर्टिकल 51 में, जिसके बाद मरदमशुमारी के जो अबूरी नताइज हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ कर सकेगा। एक तो उनको इस बात की ज़रूरत है और वो सेनेट में पीपल्स पार्टी की मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि सेनेट में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत नहीं है। ज़्यादा सीटें जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की हैं और पीपल्स पार्टी की हैं। तो लेकिन मुर्तज़ा साहब, इस मामले पर तो सेनेटर्स की आपस में मुलाकात रहती है, मुलाकात हो सकती है। जी, मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन आप जो कल का जो हाज़री है सेनेट की उसको देख लें कि बावजूद इस बात के जो मजमूई हाज़री है उसमें 68 सेनेटर्स मौजूद थे, लेकिन एक वक्त में कोई 32-34 से ज़्यादा अरकान मौजूद नहीं थे, जबकि 69 सेनेटर्स चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए, और उसके बग़ैर ये काम होना नहीं है। बहालत मजबूरी उनको पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में भी जाना पड़े तो उसमें भी बहरहाल आपको एक हाज़री तो चाहिए। तो ये एक मामला है जिस पे पीपल्स पार्टी जो है, पहले आपने देखा कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे सिंध के वज़ीर आला के, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं दोनों जमातों के दरमियान, कुछ हार्ड बारगेन जो है वो कुछ होनी है, जिसके बाद ही कुछ हो सकेगा। तो एक तो मामला ये है, लेकिन जो दूसरा मामला है वो ये है
کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اور خاص طور پر شریف خاندان ایک عطاب کا شکار ہے اور ان کو ہر تنکے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے ان کی خواہش ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ان کی کوئی مدد کرے۔ اچھا، اگر ہم اسپیسیفکس میں جا سکتے ہیں، اب پیپلز پارٹی کا جیسے آپ نے کہا سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے اکثریت ہے، کیا پیپلز پارٹی ایک بارگننگ ٹول ہے؟ کیا رعایت، کیا کنسیشنز چاہ رہی ہے؟ یہ خاصا مشکل سوال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہر وہ کام جس سے مسلم لیگ نون کی کوئی مدد ہو سکتی ہے وہ ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہے۔ جو پاکستان کی سیاست کا جو کلچر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے جی اس وقت، وہ مسلم لیگ نون ایک عطاب کا شکار ہے، وہ عدلیہ کے ساتھ بھی مہازارائی کر رہی ہے اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی۔ پیپلز پارٹی جو یہ تمام چیزیں بھگت چکی ہے تو وہ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیشکش نہیں کرنا چاہتے کہ وہ مصیبت، وہ نزلہ جو ہے وہ ان پر بھی گرے، تو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے کوئی رعایتیں چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے رعایتیں چاہتے ہوں، لیکن مسلم لیگ نون سے دوری جو ہے وہ اس مرحلے پر ایک تو ان کے مشکلات میں کمی لا سکتی ہے، ان کا خیال ہے جی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ ہم الیکشن کیونکہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بھی کرپشن کے کیسز تو چل رہے ہیں۔ وہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو رینجرز کا جو آپریشن ہوا 2 سال پہلے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما کافی مشکلات کا شکار رہے ہیں، اور اب بھی شرجیل میمن اور دوسرے لوگ جو ہیں، تو ایک تو یہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ اس کو نہ بھولیں کہ ہم الیکشن سے کوئی 6 مہینے دور کھڑے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی جو پنجاب میں بہت کچھ بھگت چکی ہے، تو وہ کیوں چاہے گی کہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا کوئی سافٹ کارنر ہو جس سے ان کو جو بھی ووٹ ملنے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں۔ اگر عوام میں یہ تاثر ہو جائے کہ یہ ان کی یہ دم چھلا ہے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر وہ چاہتے بھی ہوں تو اس کے باوجود ان کو ایک تلخ لہجہ جو ہے اختیار کرنا ہے، وہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کا جی مرتضیٰ صاحب، لیکن میاں نواز شریف کا بار بار کھلم کھلا اس طرح اصرار کرنا، کیا یہ ان کی کمزوری ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت صاف ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت ہر تنکے کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت ہی ان کی طرف ان کا کچھ کوئی امید بن سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سے تو وہ اس طرح کی امید کر نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو تناؤ ہے اس کا اظہار تو آپ کو کل مل گیا ہوگا جب نواز شریف نے کہا کہ وہ تو ان کو سیاسی جماعت ہی نہیں سمجھتے، ان کو صرف دکھ اور تکلیف پیپلز پارٹی کا ہے۔ جی اچھا، اب جیسے اب حلقہ بندیوں کا جو قانون ہے سینٹ میں اس کو منظور ہونا ہے، انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ الیکشن کمیشن کہہ چکے ہیں، تو یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، اس پر بھی وہ ایک پیج پر کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کس چیز کی جلدی ہے۔ فرض کریں ایک آئینی بحران ہوتا ہے اور ہم ایک ماورائے آئین صورتحال میں چلے جاتے ہیں، تو اگر پیپلز پارٹی فوری طور پر اگلے انتخابات میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کا وزیر اعظم بنتا ہے یا پی ٹی آئی کا بنتا ہے؟ تو اس لیے وہ ان کو بہت زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو اس میں جو زیادہ جو فائدہ ہے وہ تو ایک طرح سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے مرتضیٰ صاحب کہ الیکشنز میں دیر ہو یا اور مزید تاخیر ہو، اس میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کو فائدہ ہے، کس طرح سے؟ نہیں، ان دونوں کو زیادہ نقصان ہوگا اگر ایک ماورائے آئین صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس وقت دیکھیں، سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے، ان کا تو یہ خیال ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں، تقریباً یہی زوم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہے،
ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। पीपल्स पार्टी तो जो भी जमात जीत कर आए तो वो उनके साथ किसी किस्म की कोई बार्गेनिंग कर सकती है। तो इसलिए जो है वो जो बड़े जो इस वक्त खिलाड़ी हैं वो तो PTI और मुस्लिम लीग नून है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बिल 2017 को चैलेंज करने वाली पिटिशंस, क्या पार्लियामेंट के इख्तियारात को पामाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट के कितने इख्तियारात हैं कानून साजी के लिए। इलेक्शन बिल का मामला अभी थमा नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया गया है। ऐसे में पार्लियामेंट के इख्तियारात की कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मानी साहब वक्त देने का। उस्मानी साहब, पहला सवाल, 9 दरख्वास्त इलेक्शन बिल 2017 को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, अब इसकी मेंटेनेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। ये जो कानून है ये पार्लियामेंट ने मंजूर किया, तो पार्लियामेंट के इख्तियारात की क्या सुप्रीम कोर्ट इसको, आपको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है मामला? ये बात ये है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाती है तो इसको टेस्ट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर कि आया वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है कि नहीं है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है या उसके स्पिरिट के मुताबिक नहीं है, तो वो लॉ स्ट्राइक डाउन हो सकता है। तो ये तो हमेशा राइट रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो लॉ को एग्ज़ामिन करे अगर कोई उसके पास वो लॉ लेके जाता है। तो अब चूँकि ये लॉ लेके गए थे वो सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो रजिस्ट्रार ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस पर कि जो उनके पास और रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो उन्होंने अभी तक अवेल नहीं की, तो उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आ सकते। एक टेक्निकल इशू था। इसके ऊपर हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला किया कि नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने जो ऑब्जेक्शन थी ऑफिस की ऑब्जेक्शन, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको रेगुलर हियरिंग के लिए। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो पिटिशन एक्सेप्ट हो गई, इसके मतलब ये है कि वो हियरिंग के लिए अभी मेंटेनेबिलिटी पे हियरिंग होगी। मेंटेनेबिलिटी पे वो बात कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि दिखा सकते हैं कि मेंटेनेबल है कि नहीं। अच्छा, अब रजिस्ट्रार के दफ्तर ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि और फॉरम्स हैं, तो वो और फॉरम्स क्या हैं? वो पार्लियामेंट ही हो सकती है? पार्लियामेंट नहीं, वो और फॉरम के मतलब ये कि जुडिशल फॉरम्स, जब कोई कोर्ट बात करती है फॉरम्स की तो उसके मतलब ये होता है कि और जुडिशल फॉरम्स भी हैं। इसके मतलब उनका ये था कि आप इलेक्शन कमिश्नर के पास जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और बहुत से फॉरम्स हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों लेके आए हैं इस चीज़ को? ये ऑफिस की ऑब्जेक्शन थी। अच्छा, इससे पहले भी जब पैनामा केस की पिटिशन दायर हुई थी तो रजिस्ट्रार के दफ्तर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था इसी तरह, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है मुकदमा शुरू हो गया। तो कुछ मिलता जुलता सिनारियो आपको नज़र आ रहा है या नहीं? नहीं, मिलता जुलता तो नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो तो एक ख़ास स्पेशल 184(3) के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस पर कि उससे पहले चीफ जस्टिस साहब जो थे उस ज़माने में, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट इसमें हाथ नहीं डालेगी। वो इस बेसिस पर उन्होंने किया था रिजेक्ट। लेकिन यहाँ पर तो फॉरम की बात है कि उनके पास और रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक बेसिक इशू हमेशा होता है जुडिशरी में कि आप जब किसी फोरम के पास जाते हैं तो अगर आपके पास कानून ने कोई इजाज़त दी हुई है कि आप दूसरे फोरम पे जा सकते हैं पहले, तो आपको ये ज़रूरी है, आप पे ये लाजिम होता है कि आप पहले उनको अप्रोच करें, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं।
عثمانی صاحب، اس سے پہلے کوئی مثالیں ہیں جہاں پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہو، قانون سازی کی ہو، اور پھر کیونکہ یہ آئین کی روح کے مترادف قانون تھا اسے پھر سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہو؟ جی بہت سے، تو ایک نہیں بہت سے ایسے قوانین ہیں جس میں کہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے. میں آپ کو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے قوانین ہیں. یہ تو اکثر ہوتا رہتا ہے اور اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. اور یہاں پر چونکہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا ہے اور اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک پارٹی کا سربراہ بنایا جائے، جو کہ پارٹی یقیناً وہ ملک کے سیاست میں حصہ لے گی، تو اس چیز کو ایگزامن کرنا میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اختیارات میں آتا ہے کہ وہ ایگزامن کرے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک دلیل جو پیش کی تھی فروغ نسیم صاحب نے، جو شیخ رشید کے میرے خیال میں وکیل ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آرٹیکل 62-63 آئین کے مترادف ہے کہ اگر نااہل دیا گیا ہو شخص کو، وہ پھر پارٹی سربراہ کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی سربراہ کیسے بن سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اصولاً دیکھنا یہ ہے کہ آپ اگر کسی پارٹی کا ہیڈ کوئی کرمنل تو نہیں بن سکتا، کوئی اسمگلر تو نہیں بن سکتا. اگر ایسا یہ تو ایک قانون نہ بھی ہو پھر بھی نہیں بن سکتا. تو اب اگر آپ اس طرح کی گنجائش پیدا کر دیں جہاں پہ کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ایک ایسا شخص بن سکتا ہے جس کو سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ امین اور صادق نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کہ بصورت بحث ہو سکتی ہے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا، اور اب اپوزیشن جماعتوں نے جنہوں نے یہ پٹیشنز دائر کی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، شیخ رشید شامل ہیں. ان کے پاس وقت تھا اس سے پہلے جب قانون بن رہا تھا کمیٹیوں میں مشاورت کے دوران کہ اس پہ اعتراض اٹھا سکتے تھے یا اس پہ شور مچایا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت نہیں کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ واقعی has become the last forum to resolve political disputes؟ دس از ویری انفارچونیٹ. یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی صحیح بات کی ہے. یہ چونکہ ہمارے ہاں باقی انسٹیٹیوشنز جو سیاسی انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے کام کرنا بالکل بند کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں ہماری پارلیمنٹ میں اگر کبھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو مشکل سے 4-5 ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں اور سب اونگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو چونکہ لوگوں نے انٹرسٹ لینا نہیں بند کر دیا سیاسی جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو اب بعد میں ایونچولی لوگ پھر کہاں جائیں سوائے جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے پاس. تو یہ بڑی غلط ٹریڈیشن سیٹ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصانات بھی ہوں گے اور جوڈیشری کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ جوڈیشری انوالو ہو جائے گی ان چیزوں میں جو کہ اس کا کام نہیں ہے. اور جب جوڈیشری اس میں انوالو ہو جائے گی، اس میں اتنا ٹائم ضائع کرے گی، تو پھر جو جوڈیشری کا اصل کام ہے کہ لوگوں کے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو سالو کرے، اس میں وہ نہیں کر سکے گی. اور وہ ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جوڈیشری میں آج کل جو بیک لاگ ہے کیسز کا وہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہماری کورٹس جو ہیں ان چیزوں میں انوالو ہو گئے. اچھا، اب گزشتہ جو اب ہم ادوار دیکھیں، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں ان کی جوڈیشل ایکٹیوزم پر تنقید ہوتی تھی، ماہر قانون کرتے رہتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار یہاں سیاسی جماعتوں کی اپنی ذمہ داری کیونکہ وہ نہیں نبھا رہے، اس وجہ سے جوڈیشری اتنی سرگرم نظر آ رہی ہے؟ جوڈیشری سرگرم اس وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ جوڈیشری خود کرنا چاہتی ہے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ڈسپیوٹس، اپنے پرابلمز پولیٹیکل فورم پہ نہیں سالو کر سکتے، چونکہ نہ ان کو اس میں اتنا انٹرسٹ ہے اور نہ ان کو اتنا فیتھ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو مشکلات ہیں. تو وہ پھر جاتے ہیں جوڈیشری کے پاس کہ وہاں جائیں گے تو شاید ان کے اپنے مقاصد حل ہو جائیں گے. عام طور سے لوگ جو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، وہ سیاستدان جاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو نیچا دکھا سکے، اور جوڈیشری کو استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے لیے، جو کہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. کسی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا، خاص طور سے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی جو کہ اب انگلینڈ میں ایگزامپل ہے، بہت کم شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ عدلیہ کا آزاد ہونا یا عدلیہ ایسے ایجوکیٹ کرے جو ڈسپیوٹس ہیں،
جو اختیارات کا توازن ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے اس سے. ایک دوسرا آرگیومنٹ یہ بھی ہے. نہیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ یقیناً چونکہ جوڈیشری آزاد ہے اور وہ ایسی چیزوں کے پرابلمس کو سالو کر دیتی ہے, لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. جتنی انوالومنٹ جوڈیشری کی پولیٹیکل میٹرز میں ہوگی, زیادہ ہوتی جائے گی, اتنا جوڈیشری کو پولیٹیکل لوگ زیادہ استعمال کریں گے اور اس کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ جوڈیشری کا اپنا کام جو ہے اس کو افیکٹ کرے گا. اب ایک اور معاملہ جو ہو سکتا ہے عدالت کے سامنے آئے وہ ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے وقت مہلت دی تھی سیاسی جماعتوں کو کہ وہ حلقہ بندیوں سے متعلق قانون منظور کرے, ابھی تک ہوا نہیں. تو یہ بھی کہا تھا, یہ تک کہا تھا کہ سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ یہ جلد حل ہو. تو یہ وہی بات ہوئی کہ کیا سیاستدانوں کو احساس نہیں ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کانٹ پل اٹس ویٹ؟ اب دیکھیے, جہاں تک کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ تو لنکڈ ہے سینسس سے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آئین میں اسٹرکٹ انجنکشن ہے آرٹیکل 52 میں کہ 5 سال کے بعد ایک اسمبلی کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے, اسمبلی ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ بھی پروویژن ہے کہ 51(5) میرے خیال میں ہے, جس میں کہ جو لاسٹ سینسس کے بیسس پر جو ڈکلیئرڈ سینسس ہے اس کے بیسس پر سیٹس کی ایڈجسٹمنٹ ہو اور ڈیلیمیٹیشن ہو, حلقہ بندیاں ہوں. یہ آئین میں موجود ہے اس کی. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارا ایک سینسس ہوا اور وہ سینسس کے ریزلٹس ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئے, لیکن وہ سینسس ہو گیا ہے. تو یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی, آئرونیکل چیز ہوگی کہ اگر ہم کوئی الیکشن ایسا کرائیں جو کہ پچھلے سینسس کے بیسڈ ہو. حالانکہ اس وقت جو ڈیموگرافک جو سچویشن تھی ملک کی وہ بالکل مختلف تھی. اگر اس کے بیسس پہ ہوگی تو یقیناً وہ ٹرولی ریپرزینٹیو اسمبلی نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے ان لوگوں نے کوشش کی الیکشن کمیشن کے کہنے پر کہ اس کے میں ایک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی جائے. ایک امینڈمنٹ بل انہوں نے پیش کیا اور وہ ڈسکس ہوا, میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں تو پاس ہو گیا, لیکن ان کو مصیبت پڑ رہی ہے, رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے چونکہ سینٹ میں شاید پاس نہ ہوگا. اور یہ اس سیناریو میں آپ دیکھیں کہ بہت سی فورسز موجود ہیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائیں. تو اس بہانے سے ہو سکتا ہے کہ لوگ کوشش کریں کہ الیکشن کو ڈیلے کروا دیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا جسٹس شائق عثمانی. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد اسحاق ڈار کی چھٹی. اسحاق ڈار نے چھٹی لی یا کروا دی گئی, اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی شہباز رانا سے. بہت بہت شکریہ شہباز وقت دینے کا. شہباز صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی طرف سے بھی سنا ہے کہ انہوں نے اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینے کو کہا, کابینہ, وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی. آخر کیا وجوہات ہیں یا کس وجہ سے اسحاق ڈار نے چھٹی لینے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں, جب یہ خاقان عباسی صاحب کی جب کابینہ بن رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو وزراء کے حلف اٹھانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تھی. تو اس وقت بھی 2 عہدے ایسے تھے جن کے اوپر ڈیلے ہو رہا تھا. ایک جو تھا وہ وزارت داخلہ تھی کہ کس کو دیجیے, دوسرا تھا وزیر خزانہ کا. تو یہ جو پرابلم تھا یہ شروع سے ہی سٹارٹ ہو گیا تھا جب یہ کابینہ ابھی معارض وجود میں بھی نہیں, اس وقت بھی یہ تھا, ان کو سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں, حدیبیہ بھی کھل سکتا ہے, اور ڈار صاحب کی ہیلتھ کے ایک ہسٹوریکل ان کے ایشوز رہے ہیں. تو کیا اس ساری صورتحال میں وہ جو وزارت خزانہ اس کو چلا سکیں گے, پرٹیکولر اس وقت میں جب آپ کی جو اکانومی ہے اس کی جو اوور آل جو کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے, آلدو کہ جو پرسیپشن ابھی وہ اتنا خراب نہیں ہوا. تو اس سارے صورتحال میں لگ یہ رہا تھا کہ پرابلم آئے گا. اور پھر جب یہ نیب میں ان کی اپیرنسز شروع ہوئیں تو ڈار صاحب جو تھے ان کے ہیلتھ گراؤنڈس کی وجہ سے یا ویسے بھی وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی اس کو وہ ریکنسائل نہیں کر پا رہے تھے, اینڈ ہی واز ناٹ پٹنگ اے بریو فیس. اب جب یہ ساری صورتحال ہو گئی تو اس وقت پارٹی کے اندر سے بھی دباؤ آنا شروع ہو گیا, اور غالباً وزیر اعظم صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایک ایکٹیو فائنانس منسٹر ہو جو کہ ملک کے معاملات کو آگے لے کے چل سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب جب انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تھا
تو جو انہوں نے ایک بہت بڑی اپنی ترجیح بیان کی تھی کہ میں ٹیکس ریفارمز کرنا چاہوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں 45 دن کے لیے آؤں یا جتنی بھی دیر کے لیے آؤں تو میں فارغ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایکٹیو فائنانس منسٹر چاہیے تھا، لیکن ڈار صاحب کی پرابلم یہ تھی وہ ریلکٹنٹ تھے کہ وہ یہ عہدہ چھوڑ سکیں. اس کی وجہ یہ تھی وہ یہ سمجھتے تھے، جو میری اطلاعات ہیں، کہ اگر وہ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، SECP، ان سارے اداروں کی ان کو شاید ضرورت پڑے اپنے کیسز کو فائٹ کرنے کے لیے، تو وہ ریزائن کرنا نہیں چاہ رہے تھے. انہوں نے ریزائن، اور ابھی بھی انہوں نے ریزائن نہیں کیا. وہی نا، ابھی بھی چھٹی ہے کہ فیس سیونگ میجر ہے، استعفیٰ نہیں. آپ یہ تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. ڈار صاحب کو اگر میں نے ان کا وہ لیٹر دیکھا ہے جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کل 3 دن پہلے کا وہ لیٹر ہے، جس میں اس میں ہیلتھ کی ریزن سے انہوں نے گنوائی تو ہیں وہ کم ہے، اس سے زیادہ ان کا اپنا پرفارمنس کارڈ انہوں نے دیا جی کہ اکانومی کہاں پہ کھڑی تھی 2013 میں اور آج کہاں کھڑی ہے، تو میں نے اس کے لیے یہ کر دیا. تو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ ریلیکٹنٹلی وہ سائٹ پہ ہیں، وہ سائٹ پہ ہونا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن اتنی اہم وزارت آپ واٹس ایپ کے ذریعے لندن میں بیٹھے تو نہیں چلا سکتے. لیکن اس کا اپنے نتائج بھی تو دیکھ لیے نا. پاکستان کی اکانومی جس اسٹیج پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے، آپ کو کچھ بہت ضروری ڈیسیژنز فوری طور پر لینے ہیں. آپ کی جو درآمدات ہیں وہ بھی کنٹرول میں نہیں آ رہی، جبکہ اس کے باوجود کہ جو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ ہے اس نے کچھ میئرز لیے تھے کہ ہم درآمدات کو کنٹرول کریں گے، وہ افیکٹو ثابت نہیں ہو رہے. آپ کا 4 ماہ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ $5 ارب ہو چکا ہے، اور پورے سال کا آپ کا جو تخمینہ سرکار کا تھا وہ $9 ارب کا تھا. تو اس کا مطلب ہے حالات ٹھیک نہیں، ہمیں فوری فیصلے لینے ہیں. اور یہی بات ہے کہ کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت اہم موڑ پر بھی ہے کہ اگر آپ کی گروتھ ریٹ ڈیسنٹ ہے، اچھی ہے، اگر اس وقت وہ جیسے آپ نے کہا کہ اہم اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو معاملہ دوسری طرف جا سکتا ہے. دیکھیں اس وقت جو فیصلہ جس میں تجارتی خسارہ تو ایک چیز ہے نا. 5 دسمبر سے ہمارے IMF کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. وہ جو مذاکرات وہ پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ، IMF کی ایک شرط ہوتی ہے کہ جس ملک نے قرضہ لیا ہوا ہو اور وہ پورا قرضہ ادا نہ کیا ہو تو وہ پروگرام کے پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ کرتا ہے کہ آپ کے جو اوور آل جو اعداد و شمار ہے وہ ٹھیک رہیں تاکہ آپ یہ قرضہ واپس ان کو کر سکے. تو پوسٹ پروگرام مانیٹرنگ 5 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے. ڈار صاحب کو آپ نے سیپریٹ تو کر دیا، وزیر اعظم صاحب نے یہ عہدہ اپنے پاس رکھ تو لیا، ابھی بھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے. 5 دسمبر سے پہلے آپ کو ایک ایسا سیٹ اپ دینا جو ملک کی معیشت کو اس وقت چلا سکے. تو اس میں جو پرابلمز آپ کو آئیں گی ان کو دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ شاید 2-3 دن میں کچھ فیصلہ آ جائے. لیکن آپ کی بات بالکل افیکٹو فائنانس منسٹر جس کے پاس پوری پاورز ہوں وہ اگر سیٹ کے اوپر آئے گا تو آپ کی جو معیشت ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے گی. اچھا، ایک اور اس میں پوائنٹ ہے کہ ابھی CPEC کے حوالے سے لانگ ٹرم پلان پہ بات چیت چل رہی تھی، JCC ہوئی تھی، وہاں بھی فائنانس منسٹر تو نہیں تھے لیکن اس میں کچھ چیزیں زیر غور آئی تھی جس میں یوان کا استعمال تھا گوادر میں. تو وہاں نہ ہونا کتنا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وزیر خزانہ کا JCC میں ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ JCC کو جو چیئر کرتے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے جو پلاننگ کے جو وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، ہی واز دیئر، اور ان کی طرف سے NDRC کے وائس چیئرمین ہوتے ہیں تو وہ چیئر کرتے ہیں. لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بیوروکریٹک سائڈ سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکنیکل انپوٹ آنی ہوتی ہے تو وہ وزارت خزانہ کی طرف سے آئی تھی، جس میں سب سے اہم ایشو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا چین یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان میں گوادر کے علاقے میں ان کی کرنسی اوپنلی اس کو ٹریڈ کیا جا سکے، اس میں ڈیلنگ ہو سکے. تو یہ کسی بھی ساورن کنٹری کے لیے غالباً یہ مناسب چیز نہیں ہے کہ ایک اپنے ملک میں دوسرے ملک کی کرنسی کو انٹروڈیوس کروائے. اگر چین ایسا چاہتا تھا تو پھر پاکستان کو بھی ایسا ایک اس کو رائٹ ملنا چاہیے کہ پھر چین میں آلدو کہ ہماری روپے کی وہ ویلیو نہیں ہے بٹ سمبولک پرپسز کے لیے تو پھر چین میں دوسری کرنسی ایک پاک روپی ہونی چاہیے تھی. تو وہ نان نیگوشیبل چیز تھی جو غالباً آگے نہیں چلی. اچھا، آخری سوال کیونکہ یہ بہت اہم ہے. کچھ نام جو سامنے آ رہے ہیں، ایک کمیٹی، ایک کاؤنسل یا مشیر خزانہ کے حوالے سے، اس میں مفتاح اسماعیل صاحب کا نام بھی ہے، شوکت ترین صاحب کا بھی نام ہے. تو ابھی تک اس پہ کچھ پیش رفت ہوئی؟ جو میری اطلاع اس کے اوپر ایک اہم اجلاس جو ہے وہ جو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہے وہ چند دنوں میں لینے والے ہیں، اس میں یہ سارے فیصلے ہوں گے. اس وقت جو چل ہی رہا ہے کہ وزیر مملکت برائے خزانہ ایک لگا دیا جائے جس میں رانا محمد افضل خان صاحب جو اس وقت پارلیمنٹ سیکرٹری فار فائنانس ہیں، ہی از اے فرنٹ رنر کینڈیڈیٹ اور غالباً ان کو پارٹی کے اندر سے بھی سپورٹ حاصل ہے. جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب کا تعلق ہے، مفتاح صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں، نائدر ہی از اے سینیٹر نور اے ممبر نیشنل اسمبلی، تو ہی کین ناٹ بی اے منسٹر بٹ ہی کین بی این ایڈوائزر. اب آپ کو جب ایڈوائزر ہوں گے تو اس میں پھر پرابلم یہ ہوگا ہر فیصلے کے لیے آپ کو فائنل پھر پرائم منسٹر صاحب کی طرف دیکھنا پڑے گا. جہاں تک ایڈوائزری کمیٹی، دیکھیں ایڈوائزری کمیٹی سے ملک کی اکانومیز نہیں چلتی. یو ہیو ٹو برنگ اے سسٹم جو کہ پراپر ہو، افیکٹو ہو، سب کو پتہ ہو کہ جو ہے وہ کون فیصلے کر رہا ہے.
جو وزارت خزانہ اس کو مدرز آف آل منسٹریز کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ ایک چیز آگے چل پائے گی. شوکت ترین صاحب اگر تو وہ آتے ہیں, ان کا نام تو آ رہا ہے, تو ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, بٹ اگین ہی ول بی این ایڈوائزر, مشیر ہوں گے وہ. اسی طرح ڈاکٹر ارشد حسین مشیر ہوں گے, وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں تو انپٹ دے سکتے ہیں. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے, اس حکومت کے پاس جو میکسیمم کانسٹیٹیوشنل اس کی جو لمٹ بچی ہے وہ 7 ماہ کی ہے. تو 7 ماہ میں آپ کو بہت سارے فیصلے امیجیٹلی لینے اور افیکٹو فیصلے لینے ہیں, جس میں ایک فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ کے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے, دوسرا IMF کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ کی جو بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ پڑا ہوا ہے وہ آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ایڈوائزر کمیٹی نہیں کر سکتی, اس کے لیے آپ کو ایک ہیڈ آن بندہ چاہیے جو ان ساری چیزوں کو لے کے آگے چل سکے. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی, دیکھیں مذاق کری کیونکہ وہ بات کافی اب چل رہی ہے. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ دیکھیں وہ شاید اس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, اکانومی کے لیے تو شاید بہتر ہو, سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.